आदाब बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या आप सब मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? ओके। तो ये आपको मालूम होगा कि अब ये जो है आपकी क्लास, ये आपकी रिवीजन क्लास है। यार इसमें बड़ा प्रॉब्लम है। ये आपका रिवीजन क्लास है। उम्मीद है कि आप लोगों की जो आपने तैयारी की है एग्ज़ाम की, वो बहुत बेहतर की होगी। अब हम रिवीजन के ज़रिए उसको बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, आपको अगर कोई भी बात या कोई भी चीज़ या कोई भी टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर वो आपको समझ में नहीं आता है, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एवरी टाइम, बट यू डोंट आस्क एनी पर्सनल क्वेश्चन। कोई भी बच्चा मुझसे पर्सनल क्वेश्चन नहीं करेगा। हाँ, अगर आपको कंटेंट से, टॉपिक से मुतालिक कोई भी बात समझ में नहीं आती है, आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पूछ सकते हैं, क्योंकि ये आपका जो है रिवीजन बैच है और रिवीजन जो है वो सक्सेस की होती है। तो हम एक एक छोटे टॉपिक जो है ना, जो भी आपका टॉपिक होगा उसको पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे कि आपका कुछ भी पॉइंट, कोई भी चीज़ आपकी छूटने ना पाए और आपका जो रिवीजन है वो बहुत अच्छे से हो जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इतनी बात आप सब अच्छे से समझ गए होंगे और जो भी आपको डाउट रहेगा, जो भी बात रहेगी, आप वो कमेंट बॉक्स में या तो लास्ट में पूछ लेंगे। अगर लास्ट में पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, अदरवाइज अगर आप बीच में भी पूछना चाहें, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं। कोई चीज़ ऐसी है जो मुझसे छूट जाती है, आप मुझे बता देंगे कि इस तरीके से मैम हमें ये बता दीजिए, मैं आपको वो बता दूंगी। दूसरी बात, आपको कोई ऐसी चीज़ पढ़ाती जो मैं पढ़ा रही हूँ या मेरा टीचिंग मेथड है या मेरे राइटिंग है या जो भी जिस भी चीज़ से प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इसको ऐसा नहीं ऐसा कर दीजिए, तो वो मैं कर दूँगी। आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आप मुझसे डिस्कस करेंगे और क्लास आपको बोरिंग लग रही है, कुछ चीज़ ठीक नहीं लग रही, आपको वो भी कहने का हक है, आप वो भी बोल सकते हैं। बट कोई भी पर्सनल क्वेश्चन आप लोग ना करें। ठीक है, और अननेसेसरी अगर नीड नहीं है आपको, तो आप मैसेज भी ना करें कोई भी। अगर आपको ज़रूरत है, कुछ पूछना है, तभी मैसेज करें, अदरवाइज कोई भी मैसेज ना करें। ठीक है। एक बार आप लोग क्लास की सेटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, एक बार आप लोग लीव करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए। मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, चलिए। तो मैंने जो भी बातें आपसे कही, उम्मीद करती हूँ आप उसको अच्छे से समझ गए होंगे। आप अगर कोऑपरेट करके चलेंगे तो आपकी क्लास और अच्छे से हो पाएगी, है ना। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि उर्दू जो अदब है उससे हम शुरू करते हैं। उर्दू अदब को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? उर्दू अदब को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। कितने हिस्से में? दो हिस्सों में तकसीम किया गया है।
پہلا حصہ کیا ہے؟ شاعری، اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ نثر۔ یہ آپ کا ریویژن ہے، یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن میں آپ کو ریوائز کرا رہی ہوں، تو میرا کام ہے کہ میں آپ کو اسٹارٹنگ سے ہی ریوائز کراؤں۔ جو آپ کو لگے کہ یہ امپورٹنٹ ہے آپ اسے نوٹ ڈاؤن کریے گا، ادروائز آپ اچھے سے آرام سے سکون سے بیٹھ کر سنیے اور سمجھیے، ٹھیک؟ تو یہ ایک ہو گیا شاعری اور دوسرا ہو گیا نثر۔ اب شاعری میں کیا کیا آتا ہے آپ سب جانتے ہی ہوں گے۔ شاعری میں آتی ہے آپ کی غزل، قصیدہ، نظم اور مثنوی، مرثیہ، یہ سب آپ کا شاعری میں آتا ہے۔ اب نثر کی اگر ہم بات کریں تو نثر کے کتنے حصے ہیں؟ نثر کے دو حصے ہیں، ایک افسانوی اور دوسرا غیر افسانوی۔ افسانوی نثر اور دوسرا غیر افسانوی نثر۔ غیر افسانوی نثر، یہ دو حصے ہیں کس کے؟ یہ ہے نثر کے۔ ہم یہاں پر جو شروع کریں گے وہ کس سے کریں گے؟ نثر سے۔ اب افسانوی نثر میں کیا کیا آتا ہے؟ اس میں آتی ہے داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ۔ یہ آپ کا کس میں آتا ہے؟ افسانوی نثر میں۔ اور غیر افسانوی نثر میں کیا کیا آتا ہے؟ غیر افسانوی نثر میں آتا ہے آپ کا خود نوشت، سوانح، خطوط، انشائیہ، سفر نامے، رپوتاس۔ یہ آپ کا کس میں آتا ہے؟ یہ غیر افسانوی نثر ہے۔ اور افسانوی نثر میں یہ چار چیزیں آتی ہیں۔ اب جیسے یہاں پر افسانوی نثر ہے اور غیر افسانوی نثر ہے۔ ہاں خاکہ بھی آتا ہے، لکھا ہے نا میں نے، خاکہ نگاری نہیں لکھا کیا؟ سوری، خاکہ نگاری نہیں لکھا، یہ بھی آتا ہے اس میں، خاکہ نگاری، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اب جیسے یہ غیر افسانوی نثر ہے، ویسے ہی کچھ دیگر شعری اصناف بھی ہوتی ہیں، تو انہیں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ شعری اصناف، وہ کیا کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے رباعی، قطع، ریختہ، واسوق، گیت اور ہائکو۔ یہ آپ کی آتے ہیں کس میں؟ دیگر شعری اصناف۔ اردو ادب کو دو حصوں میں، اب ہم پھر سے ریوائز کر رہے ہیں، ہم بار بار ریویژن کریں گے بیکاز یہ آپ کا کیا ہے؟ ریویژن بیچ ہے۔ اردو ادب کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، شعری اصناف اور نثری اصناف۔ اوکے، شعری جو اصناف ہے اس میں غزل، قصیدہ، نظم، مثنوی، مرثیہ۔ نثر میں آپ کا افسانوی نثر اور غیر افسانوی نثر، اس میں داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ۔ غیر افسانوی نثر میں خود نوشت، سوانح، انشائیہ، سفر نامہ، رپوتاس اور خاکہ نگار، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ آئے گا۔ اور رباعی میں کیا آئے گا آپ کا؟ یہ دیگر شعری اصناف، اس میں آپ کو آئے گا رباعی، قطع، ریختہ، واسوق، گیت، ہائیگو۔ یہ ساری چیزیں آپ کی اس کے اندر آئیں گی۔ آپ سے یہ ایگزام میں کوئی نہیں پوچھے گا، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں آپ کو یہ کیوں پڑھا رہی ہوں، لیکن جب ہم کسی بھی اس کی شروعات کرتے ہیں تو
یہ اس کا یہ جو چیز آپ نے ابھی پڑھی ہے نا، یہ آپ کا کیا ہے؟ یہ آپ کا بیس ہے. تو یہ پڑھنا بہت کیا ہے؟ ضروری ہے. اب آپ دیکھیے یہاں پر لکھا ہے افسانوی نثر. افسانوی نثر میں کیا لکھا ہے یہاں پر؟ داستان. تو داستان آپ کے سلیبس میں ہے، اس لیے ہم شروع کرتے ہیں داستان سے. اوکے. ہم یہاں پر کیا شروع کریں گے آج؟ داستان. واسوخت آپ کو سمجھنا ہے، یہ شاعری کا حصہ ہے. پہلے ہم نثر کے حصے کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کے سلیبس کے اکارڈنگ جو جو چیزیں ہیں اس کے اکارڈنگ ہم ریویژن کریں گے. تو آج ہم لے رہے ہیں نثر. یہ شعری جو حصہ ہے اسے ہم بعد میں پڑھیں گے. ہم آج پڑھیں گے داستان. اور آپ کے سبق میں کون سی داستان دی گئی ہے؟ آپ کے سبق میں دی گئی ہے باغ و بہار. ہم آج دیکھیں گے سب سے پہلے کہ داستان کیا ہوتا ہے، داستان کا فن کیا ہے. یہ ساری چیز ہم آج پڑھیں گے. باغ و بہار، جی آپ کے سبق میں ہے باغ و بہار، تو آج ہم وہی پڑھیں گے. تو سب سے پہلے یہ جتنا بھی بتایا یہ چارٹ کے ذریعے یہ آپ کو سمجھ میں آیا؟ آپ لوگوں کو سمجھ میں آنا میرا فرسٹ موٹو ہے. اگر مان لیجیے میں نے ایک چھوٹا سا ٹاپک لیا اور وہ آپ کو پڑھایا اور وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، میں آگے بڑھ گئی، تو وہ ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی. آپ کو سمجھ میں آنا بہت ضروری ہے. اوکے چلیے. اب ہم آتے ہیں افسانوی نثر. کیا تھی ہماری افسانوی نثر؟ افسانوی جو نثر ہے وہ پہلی ہماری کون سی ہے جو ہم پڑھنے والے ہیں؟ وہ ہے داستان. میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتی ہوں. ابھی 2 دن پہلے کی ہی بات ہے. مجھے مطلب ہر لڑکی کو ہوتا ہے، شاپنگ کا بہت شوق ہوتا ہے، کپڑوں کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور پیرنٹس اس بات کو کبھی پسند نہیں کرتے. ایسے میرے پاپا تھوڑا سا ناراض ہو رہے تھے کہ اتنے کپڑے، اتنی شاپنگ کرتی ہو، اتنی شاپنگ کرتی ہو. تو انہوں نے کیا کیا، مجھے ایک قصہ سنا دیا پورا. اور ایٹ لاسٹ اس کا جو کنکلوژن تھا، جو خاتمہ تھا، وہ یہ تھا کہ ہمیں فضول خرچ نہیں کرنا چاہیے اور زیادہ کپڑے نہیں بنانا چاہیے. تو داستان کا جو مطلب ہوتا ہے، جو معنی ہوتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا یا آپ کے فرینڈ سرکل میں یا گھر میں کہ ارے یار اتنی لمبی کہانی مت سناؤ پلیز، جو بات ہے شارٹ میں بتا دو. ایسا ہوتا ہے نا اکثر. تو میں نے بھی وہی کہا کہ پاپا آپ شارٹ میں اس سے کہہ دیتے کہ ارے زیادہ فضول خرچ نہیں کرنا چاہیے. پاپا نے مجھے اتنا لمبا قصہ سنایا. تو جو لمبے لمبے قصے کہانیاں، ارے اتنی لمبی داستان مت سناؤ پلیز، ایسا ہم کہہ دیتے ہیں نا ان جنرل عام طور پر. تو ویسے ہی اس کا مطلب ہے داستان یعنی کہ کوئی لمبی چوڑی کہانی یا کوئی بھی بات جو طویل ہو، اسے ہم کہتے ہیں داستان. داستان جو ہے وہ داستان لفظ کہاں سے آیا، کیسے بنا؟ تو داستان جو لفظ ہے وہ کس زبان کا لفظ ہے؟ وہ ہے عربی زبان کا لفظ. داستان کیا ہے؟ یہ ہے عربی زبان کا لفظ ہے. اس کے کیا معنی ہوں گے؟ ہاں، لمبی کہانی جو ہوتی ہے نا داستان، وہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں کس کے؟ کوئی کہانی، قصہ یا واقعہ. کہانی، قصہ یا کوئی واقعہ آپ سے بیان کیا جائے، یہ اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں. یہ ہوئی داستان کی بات. اب داستان ہم کہتے کسے ہیں؟ تو لکھ لیجیے داستان کی تعریف. داستان کس کو کہا جاتا ہے؟ داستان ایک طویل، اس میں یہ ضرور آتا ہے طویل لفظ، طویل اور مسلسل، جس میں کہ کنٹینیوٹی ہو. جیسے کہ آپ کوئی مووی، ابھی کون سی مووی بہت چل رہی ہے، کس کس نے دیکھ لی ہو بتائیے؟
तभी कौन सी दास्तान चल रही है हमारे आसपास? सैयारा किस किसने देख ली? वाह, किसी ने भी नहीं देखी। चलिए, उमर फारूक देख ली। तो दास्तान उसमें भी वही लंबी चौड़ी दास्तान और कहानी मुसलसल, जो हम जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, कहीं जाते हैं, तो उसमें तवील होना चाहिए, मुसलसल होना चाहिए। तवील और मुसलसल किसको कहते हैं? किस्से को कहते हैं। पहले आप इसकी पूरी तारीफ है जो वो लिख लीजिए, जिसमें क्या क्या होना चाहिए। इसमें उस इसके बगैर तो कोई भी कहानी मज़ेदार हो ही नहीं सकती। बोरिंग हो जाती है, वो फ्लॉप हो जाती है। हुस्न व इश्क का बयान हो, फिर थोड़ा सा उसमें रज़्म और वज़्न भी होना चाहिए, वरना लड़के तो मूवी ही नहीं देखेंगे। उसके बाद इसमें जिन, परी, यानी कि हीरो जो होते हैं ना, उनके वाक़यात होते हैं। देव मतलब अलग अलग, जो जैसी कहानी होगी वैसे उसमें हीरो होगा। बादशाह, ये सब कुछ होता है इसमें। शहजादा या शहजादी, माफ़ूकुल फ़ितरत अनासिर इसमें होना चाहिए। और वाक़यात बयान, इसमें मतलब वाक़यात बयान किए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दास्तान उस तवील और मुसलसल क़िस्से को कहते हैं जिसमें हुस्न इश्क का बयान किया जाए, रज़्म वज़्न यानी कि हैरत एक अंगेज़ करने के वही क़यास कि वह वाक़यात कि अरे अब इसका एंड क्या होने वाला है, हीरो को हीरोइन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये हम कयास लगाते रहते हैं। ये इसमें होना चाहिए। जिन, परी, देव, बादशाह, शहज़ादा, शहज़ादी, माफ़ूकुल फ़ितरत, अनासिर की, ये सारी चीज़ें इसमें होना चाहिए और वाक़यात बयान किए जाना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम दास्तान कहते हैं। अगर ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होंगी तो वो दास्तान नहीं कहलाएगी। आप कोई भी मूवी देखने जाते हैं तो वो भी ऐसी ही होती है, 3 घंटे की होती है, तवील होती है, और कंटिन्यूटी एक पार्ट दूसरा पार्ट थर्ड पार्ट इस तरीके से आता है। उसके बाद उसमें हीरो हीरोइन होते हैं, उनकी लव स्टोरी होती है, फिर थोड़ी बहुत जब हीरो को हीरोइन नहीं मिलती है तो लड़ाई झगड़ा भी होता है। ये सारी चीज़ें बयान की जाती हैं और फिर एट लास्ट कयास लगाया जाता है भाई कि ये इसको मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। हम इन सब बातों को भी देखते हैं। तो ये सब जो है, ये दास्तान की क्या है, खसूसियात हैं। दास्तान में ये सारी चीज़ें होना चाहिए। अब जो दास्तान है उसका आगाज़ कैसे हुआ और कहाँ से हुआ, ये कैसे हमारे सामने आई, और पहले क्या सीधे हमारे पास उर्दू की ही दास्तानें आ गई थी? क्योंकि पहले तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी ज़बान थी? संस्कृत थी। फिर संस्कृत कवायद आई, फिर अरबी, फिर फ़ारसी, इस तरीके से चीज़ें आई हमारे पास। तो दास्तान का भी यही हाल है। सबसे पहले जो दास्तान थी वो किसकी, कौन सी थी जो पहली दास्तान थी? फर्स्ट जो है वो कौन सी थी? पहली जो आपकी थी वो कौन सी दास्तानें लिखी गई? वो लिखी गई संस्कृत की दास्तान। कौन सी? संस्कृत। संस्कृत ज़बान की भी हम कह सकते हैं। संस्कृत ज़बान से जो क्या थी, ताल्लुक़ रखती थी। उसके बाद उनका क्या हो गया था, तर्जुमा हो गया था। ये कौन कौन सी थी? बेताल पच्चीसी, सिंहासन, सिंहासन बत्तीसी, गुल बकाबली, गुल बकाबली, तोता कहानी, तोता कहानी। ये जो थी, ये आपकी सबसे पहले जो थी ना, ये संस्कृत ज़बान की थी। और फिर इनका तर्जुमा हुआ, अरब और ईरान पहुंचने के बाद इनको मकबूलियत बढ़ गई और फिर ये उर्दू में क्या हो गई, तर्जुमा होकर मकबूल हो गई। दूसरी आपकी आती है सेकंड। सेकंड किस ज़बान की थी? ये जो थी
یہ داستانیں جو خالص قسمیں تھیں عربی اور ایرانی تھی. کون سی؟ عربی اور ایرانی جو زبان تھی یہ آپ کی وہ والی داستانیں تھیں. اس میں کون کون سی آتی ہے؟ اس میں آپ کی جو سب سے مشہور داستان ہے سبرس آتی ہے. آپ کی جو الف لیلا ہے وہ آتی ہے. جو مطلب جو مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان آئے نا اور اردو میں ان کا پھر کیا ہوا ترجمہ ہو گیا. اس کے بعد آپ کی آئے گی، یہ دو ہو گئی. پھر تھرڈ آپ کی آتی ہے. تھرڈ آپ کی کون سی آتی ہے؟ تیسری آپ کی آتی ہے جو داستانیں ہندوستان میں تو لکھی گئی لیکن فارسی میں پھر ان داستانوں کا ترجمہ کیا گیا. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فارسی زبان میں جو لکھی گئی ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کون سی؟ فارسی زبان کی. پر ان کا بھی کیا ہو گیا تھا؟ ان کا بھی ترجمہ ہو گیا تھا. جیسے کہ اس میں کون سی تھی؟ جیسے امیر حمزہ، طلسم ہوش رواں، طلسم ہوش رواں، قصہ چار درویش، جو کہ آپ کے کس میں ہے؟ آپ کے سلیبس میں ہے اور یہی آپ کو کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے. درویش یہ سب تھی. اس کا بھی پھر یہ اردو میں منتقل ہو گئی تھی. اور جو فورتھ تھی آپ کی وہ تھی خالص کس کی؟ اردو زبان کی. یہ جو تھی یہ آپ کی خالص اردو زبان کی ہی داستانیں تھیں. اردو زبان کی میں جو لکھی گئی تھی وہ تھی آپ کی کون سی؟ فسانہ آزاد. اور آپ کی دوسری تھی فسانہ عجائب. دوسری آپ کی کون سی تھی؟ فسانہ عجائب. یہ آپ کی جو تھی یہ داستانیں تھیں اور یہ چار طرح کی جو ہے یہ داستان تھی. اب ہم لکھ لیں گے اس کے بعد داستان جو لفظ ہے ہم نے وہ دیکھ لیا. داستان کیا ہوتی ہے اور یہ کہاں سے آئی ہم نے وہ دیکھا. اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ داستان کی جو اجزاء ترکیبی ہوتی ہیں وہ کیا ہے. داستان کی اجزاء. فرسٹ اس میں کیا ہونا چاہیے؟ اس میں پہلا طوالت یعنی کہ طویل ہونا چاہیے. اگر یہ بہت شارٹ بھی ہوگی نا تو کیا ہوتا ہے ہم کو اچھی نہیں لگے گی. پھر پلاٹ ہونا چاہیے. اس میں کردار نگاری ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے کوئی ہیرو ہیروئن ہوتا ہے تو کردار نگاری تو ہوگی ہی ہوگی. وہ اپنا رول کرتے ہیں. اس کے بعد اس میں مافوق الفطرت ہونا چاہیے. اگر بہت زیادہ ہی کچھ ایڈوانس یا بتا دیں تو اس میں بھی ہمیں مزہ نہیں آتا ہے. مطلب جو مافوق الفطرت جو نیچرل ہونی چاہیے جو ہمیں سمجھ میں آئے جو دلچسپ لگے. منظر نگاری ہونا چاہیے. اس کے بعد اسلوب نگاری ہونا چاہیے. یہ کیا ہے؟ داستان کی اجزاء ترکیبیں ہیں. اردو کی جو سب سے پہلی داستان مانی جاتی ہے وہ ہے سبرس ملا وجھی کی. جو کب لکھی گئی تھی؟ اس کا جو وقت ہے وہ ہے 1635. میں نے کہا تھا آپ پہلے دیکھ لیجئے سمجھ لیجئے اس کے بعد ہی میسج کیجئے گا. اس کے بعد ہم اسی پر آئیں گے. ٹھیک ہے. اب داستان کی جو روایت ہے نا یہ داستان سے متعلق جو کچھ باتیں ہیں اب ہم وہ لکھ لیتے ہیں.
یا پھر کہہ لیں آپ کے جو داستان سے متعلق کچھ، ہاں داستان کی روایت ہی کہہ سکتے ہیں اس کو. ایک ایک کر کے ہم چلیں گے کیونکہ یہ آپ کا کیا ہے، آپ یاد رکھیں، بار بار میں آپ سے کہہ رہی ہوں، ریویژن ہے، ریویژن کلاس ہے. تو ہم بہت تیز نہیں بھاگ سکتے، ہمیں ایک چھوٹا چھوٹا ٹاپک بھی لے کر چلنا ہے. ریویژن از دا مسٹ کی آف دا سکسیس. تو اس لیے آپ کو اس کو اچھے سے سمجھنا ہے، ایک چھوٹی چھوٹی سی چیز کو. ٹھیک ہے. اب داستان کی جو روایت ہے اس میں اردو کی پہلی داستان، اردو کی پہلی داستان، اردو کی پہلی داستان کون سی ہے؟ سبرس. یہ کس نے لکھی ہے؟ اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ہے 1635. اور یہ کس نے لکھی ہے؟ ملا وجھی نے. اس کے بعد شمالی ہند کی پہلی داستان کون سی ہے؟ قصہ مہر افروز دل پر. شمالی ہند کی پہلی داستان. قصہ مہر افروز دل پر. یہ کب لکھی گئی؟ یہ لکھی گئی 1770 میں. اس وقت اردو میں شمالی ہند کا پہلا ادبی نمونہ کون سا تھا؟ ادبی نمونہ اگر دیکھیں تو وہ تھا داستان نوطرز مرصع. شمالی ہند کا ہی ادبی نمونہ. یہ ہم اس کو اس میں لکھ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک داستان ہی ہے. اسی داستان نوطرز مرصع. اس کے بعد شمالی ہند کی پہلی تبازات داستان رضا علی بیگ سرور کی کیا ہے؟ فسانے عجائب. شمالی ہند کی ہی پہلی تبازات. کون سی ہے یہ؟ یہ ہے فسانے عجائب. فسانے عجائب. یہ کس کی ہے؟ یہ ہے رجب علی بیگ سرور کی. رجب علی، عجائب سے آپ یاد رکھ لیں رجب علی بیگ سرور. تو کیا آپ اس میں کیا ہوں گے؟ آپ کنفیوز نہیں ہوں گے. اردو کی پہلی داستان سبرس. اور مطلب جب دکن کی ہم داستان کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی پہلی داستان کون سی مانی جاتی ہے؟ وہ بھی سبرس ہی مانی جاتی ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم ریویژن کریں گے. 4 داستانیں تھیں. سب سے پہلے ہم نے سنسکرت زبان کی دیکھی. اس کے بعد ہم نے کون سی دیکھی تھی؟ عربی زبان کی دیکھی. دین اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے اس میں فارسی زبان کی دیکھی، پھر اردو زبان سے آئی. تو آپ کو یہ جو اردو ویسے تو سبھی امپورٹنٹ، لیکن آپ اردو زبان کی جو ہے اس کو مطلب ہائی لائٹ کر کے لکھ لیجیے گا یا پھر اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا. پھر داستان کی اجزائے ترغیبی. اس میں کیا کیا ہونا چاہیے؟ طوالت، پلاٹ، کردار نگاری، موافق الفطرت، منظر نگاری اور اسلوب نگاری. اس کے بعد جو ہے داستان کی روایت. تو داستان کی روایت شروع ہوئی دکن سے. اردو کی پہلی داستان سبرس ہے، 1635 ملا وجھی نے لکھی تھی. شمالی ہند کی جو ہے وہ ہے قصہ مہر افروز دل پر 1770 میں. اور شمالی ہند کا ادبی نمونہ بھی کیا ہے؟ ایک داستانی ہے نوطرز مرصع. اور پہلی ادبی تبازات داستان فسانے عجائب رضا علی بیگ سرور کی. یہاں تک سمجھ میں آیا آپ کو؟ یس اور نو؟ یہاں تک سب کو سمجھ میں آیا؟ کنفرم کیجئے. اوکے. اب ہم نے کیا کیا دیکھ لیا؟ ہم نے دیکھا کہ داستان کا فن کیا ہے، اس کی روایت کیا ہے، داستان کے کیا معنی ہے، داستان کی کہاں سے ہمارے سامنے آئی، داستان کی کیا اجزاء ترکیبی ہوتی ہیں اور اس کی کیا روایت ہے. اب آپ کے سلیبس میں آپ کے روایت جو ہے نا سب اس میں نصاب اس میں ہے داستان کس کی؟ میر امن دہلوی کی. کون سی داستان ہے وہ ہے باغ و بہار. تو سب سے پہلے اب ہم اس کے بعد میر امن دہلوی کی جو سوانح ہیں اس کو
دیکھیں یہاں تک سب کو سمجھ میں آ گیا نا؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم کیا دیکھیں گے؟ میر امن دہلوی. نام کیا تھا ان کا؟ میر امن دہلوی. ان کا نام میر امن ہی تھا. ٹھیک ہے. تخلص لطف تھا. ان کے تخلص کے لیے ایک نوٹ لکھ لیجیے گا، ایسا نوٹ کر کے لکھ لیجیے گا یا پھر اسٹار بنا کر لکھ لیجیے، جیسا بھی آپ کو یاد رہے ویسا. کہ میر امن نے گنج خوبی جو لکھی تھی نا، انہوں نے 2 ہی کتابیں لکھی ہیں، باغ و بہار اور گنج خوبی. تو گنج خوبی جو لکھی ہے اس کی خطی نسخے میں انہوں نے اپنا نام کیا لکھا ہے؟ میر امن لطف ہی لکھا ہے. باقی جو تذکرہ ہے طبقات شعراء ہند، اس میں کریم الدین نے ان کا نام صرف کیا رکھا ہے اور تخلص صرف میر امن ہی لکھا تھا. لیکن انہوں نے کیا کرا ہے؟ گنج خوبی میں پورا اپنا نام لکھا ہے میر امن لطف. اس کو لکھ لیجیے آپ. میر امن نے گنج خوبی کے خطی نسخے میں انہوں نے کیا لکھا ہے؟ اپنا نام میر امن لطف لکھا ہے. میر امن لطف. اس پہ ایسے انڈر لائن کر لیجیے گا. اور کہاں لکھا ہے یہ بھی لکھ لیجیے. گنجے اس پہ بھی انڈر لائن کر، جو گنج خوبی ہے نا اس کے خطی نسخے میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے. اب ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ پیدائش ہوئی 1732. کہاں پہ؟ دہلی میں. اور ان کی وفات ہوئی 1808 میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کی ملاقات میر امن نے جو باغ و بہار لکھی ہے تو منشی میر بہادر علی حسینی نے میر امن کی ملاقات جان گلپت سے کرائی تھی. ملاقات کر کے پوائنٹ آپ ایسا پوائنٹ بنا کے پھر سب پوائنٹ اس کے اندر لکھیں گے نا تو چیزیں آپ کو یاد رہیں گی ایزیلی. ملاقات جو ہے ایسے ملاقات کر کے لکھ لیجیے گا. ایک سیکنڈ بچوں رکیے گا. ان کی وفات ہوئی تھی کلکتہ میں. 1808 میں کلکتہ میں ان کی وفات ہوئی تھی. ٹھیک ہے. ان کی ملاقات وفات کی جگہ کلکتہ. ان کی ملاقات کس نے کرائی تھی؟ میر بہادر علی حسینی. میر بہادر علی حسینی نے ملاقات ہو رہی ہے، سب پلس کا سائن بنا لیجیے گا. کس سے کروائی تھی؟ جان گلکرسٹ سے ان کی ملاقات کروائی تھی. اس کے بعد جب انہوں نے یہ فورٹ ولیم کالج میں گئے تھے نا تب کی بات ہے. تو یہ کب گئے تھے؟ یہ گئے تھے 1801 میں. میر امن نے لکھ لیجیے 1801 میں کولکاتہ
ये 1761 में कहाँ गए थे? अजीमाबाद। तो उसके बाद ही ये कोलकाता गए थे। कब गए थे ये भी लिख ही लीजिए आप, क्योंकि आपका कुछ भी रहना नहीं चाहिए। अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये 1761 में। कब? 1761 में कहाँ गए थे? दिल्ली से अजीमाबाद गए। दिल्ली से ये कहाँ आए? ऐसा एरो बना लीजिएगा थोड़ा सा, तो आपको याद रहेगा। ये गए थे अजीमाबाद। इसके बाद ये गए थे कलकत्ता। तो ये मुझे एक्यूरेट ईयर तो याद नहीं है, बट 1761 के बाद ये कलकत्ता गए थे। पर मैं आपको ये देखकर ज़रूर बता दूंगी कि ये कलकत्ता कब गए थे। 1761 के बाद गए थे, इतना मैं आपको ये बता सकती हूँ, क्योंकि इसके बाद ही ये कहाँ आए थे? ये कलकत्ता आए थे। ठीक है। उसके बाद 1801 में मीर अम्मा ने फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबे में 40 रुपये महाना तनख्वाह पर मुंशी मुकर्रर हुए थे। कब हुए थे ये? 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज का यहाँ पे नाम इसलिए आ रहा है, अगर हमें बागो बहार पढ़ना है तो फोर्ट विलियम कॉलेज या कोई भी नर्सरी किताब पढ़ना है तो फोर्ट विलियम कॉलेज हमें पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों? अभी इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद हम बागो बहार पर आएंगे। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में इन्होंने हिंदुस्तानी शोबे में, किसमें? बहुत सारे शोबे थे उसमें, तो हर जबान का डिपार्टमेंट बना हुआ था। तो हिंदुस्तानी शोबे में कितने रुपए महाना? 40 रुपए महाना तनख्वाह पर क्या मुकर्रर हुए थे? मुंशी मुकर्रर हुए थे। उसके बाद इन्होंने 1806 में ये क्या हो गए थे? सबकदोश यानी कि रिटायर हो गए थे। कब हो गए थे? 1806 में। देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ, सुनिएगा। अगर आप ऐसे सुनते भी जाएंगे ना तो भी बहुत सी चीजें आपको याद होती जाएंगी इंशाल्लाह। नाम मीर अमन, तखल्लुस लुत्फ, ये इन्होंने कब इस्तेमाल, कहाँ इस्तेमाल किया है? गंजकूबी के खती नुस्खे में इन्होंने अपना ये मीर अमन लुत्फ जो तखल्लुस है वो पूरा इस्तेमाल किया है। पैदाइश 1732 दिल्ली, वफात 1808 कलकत्ता। मुलाकात मीर अमन बहादुर अली हुसैनी ने कराई थी किससे? जॉन गिलक्रिस्ट से। अभी आया ना फ्रेंडशिप डे, गया है 3 को, तो इन्होंने इनकी मुलाकात उनसे कराई। उसके बाद ये दिल्ली 1761 में दिल्ली गए थे। उसके बाद वहां से 1761 में ही अजीमाबाद आए, और फिर उसके बाद कलकत्ता। फिर 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज हिंदुस्तान शोबे में 40 रुपए महाना, है ना, महाना जरूर लिख लीजिएगा, महाना मुंशी मुकर्रर हुए थे। और 1806 में ये क्या हो गए थे? ये सबकदोश हो गए थे, यानी कि ये क्या हो गए थे? रिटायर हो गए थे। अब आपके सबक में क्या दिया गया है? कौन सी वो दी गई है? बागो बहार। तो बागो बहार अगर आपको पढ़ना है तो आपको फोर्ट विलियम कॉलेज को पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। उसका मतलब बहुत ज्यादा डीप में तो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, हाँ, बट उसका हम एक फ्रेमवर्क जो है वो देख लेते हैं। ठीक है। अब आप देखिए, जो फोर्ट विलियम कॉलेज था उसका क़याम कब हुआ था? यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी? फोर्ट विलियम कॉलेज। अरे यार, फोर्ट विलियम कॉलेज की, तो इसका जो क़याम था वो कब किया गया था? वो किया गया था 1800 में। ठीक है। मुकाम क्या था? मुकाम था कलकत्ता। इसके बानी कौन थे? इसके बानी थे लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली। ये जो जब हिंदुस्तान का जो वक्त था तो ये उस वक्त हिंदुस्तान के क्या थे? गवर्नर थे। अभी हम इसको ऐसे ही पढ़ रहे हैं ना, ज्यादा डीप में इसको नहीं पढ़ेंगे। जब आगे पढ़ेंगे तब हम फोर्ट विलियम कॉलेज को डीप में पढ़ लेंगे। और इसका ये जो कॉलेज था, इसको क्यों बनाया गया था? इसका क्या मकसद था? इसका मकसद था
انگریزوں کو ہندوستانی زبان سکھانا، ہندوستانی زبان سکھانا، اور ہندوستانی زبان جیسے کہ آپ کی فارسی ہے، عربی ہے، سنسکرت ہے، اردو ہے، یہ ساری چیزیں ان کو سکھانا۔ اور نثر کی بہت سی کتابیں یہاں پر ہی کیا گئی تھی، لکھی گئی تھی اور ترجمہ کی گئی تھی۔ مطلب اگر نثری دور آپ کو پڑھنا ہے تو آپ کو فورٹ ولیم کالج کو پڑھنا ہی پڑے گا۔ نثر کی بہت ساری کتابیں تھیں، بہت ساری یا بہت سی کتابیں یہاں پر لکھی گئی، اور کچھ کا کیا کیا گیا، کچھ کا ترجمہ بھی کیا گیا۔ یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں، ترجمہ بھی کیا گیا اور ان کو لکھا بھی گیا۔ اور ایک یہ اس کو بھی نوٹ ڈال کے لکھیے گا، ایسا نوٹ بنا لیجئے، یا ہو سکتا ہے آپ کے پاس لکھا بھی ہو یہ، کہ اردو نثر کا پہلا دور کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اردو نثر کا جو پہلا دور ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا، اس کا جواب ہوگا فورٹ ولیم کالج، یہ اس کا جواب ہوگا۔ یہ آپ کا فورٹ ولیم کالج کے بارے میں ایک چھوٹا سا فریم ورک ہے، زیادہ ڈیٹیل میں ابھی نہیں ہم اس کو کر رہے ہیں، لیکن جب ہم نثر کا آغاز کرتے ہیں، میں آپ کو نثر کا ہی حصہ پڑھا رہی ہوں اور نثر سے ہی ہم نے اس کی شروعات کی، تو آپ کو فورٹ ولیم کالج کے بارے میں جاننا کیا ہے، ضروری ہے۔ اس کا قیام کب کیا گیا تھا، 1800 میں، مقام کلکتہ، اس کے بانی لارڈ ویلیزلی۔ اس کا مقصد کیا تھا، انگریزوں کو ہندوستانی زبان سکھانا، اور کئی زبانوں کا اس میں کئی کتابیں بھی لکھی گئی اور ان کا ترجمہ بھی کیا گیا۔ اور اردو کا جو نثر کا جو پہلا دور شروع ہوتا ہے وہ فورٹ ولیم کالج کلکتہ سے 1800 میں ہی شروع ہوتا ہے۔ تو یہ جو آج کی آپ کی کلاس تھی، یہ آپ کی کون سی کلاس تھی، انٹروڈکشن کلاس تھی۔ یہ ڈویژن بیس تو یہ ہے ہی، بٹ یہ انٹروڈکشن کلاس تھی، جس میں ہم نے کیا دیکھا، ہم نے اس میں دیکھا کہ داستان کا آغاز اور ارتقاء، اور اس کے بعد فورٹ ولیم کالج، اب فورٹ ولیم کالج اور میر امن کی سوانح دیکھی۔ میر امن نے کیا لکھی ہے، باغ و بہار لکھی ہے۔ کیا لکھی ہے، باغ و بہار۔ تو اب جو کل کی کلاس میں ہمارا ٹاپک ہوگا وہ کیا ہوگا، باغ و بہار، یہ ہمارا کل کی کلاس کا ٹاپک ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ جو ہم نے آج پڑھا یہاں تک، یہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا؟ آپ ایسے ہی پڑھنا چاہتے ہیں یا پھر PDF لگا کر میں ایکسپلین کرتے جاؤں اور آپ لکھتے جائیں، سمجھتے جائیں؟ اوکے، سب کو سمجھ میں آیا ہے نا؟ تو ہم اسی طرح سے ریوائز کرتے جائیں گے، اور جب ہمارا یہ تو آپ کو پتہ ہی جو بھی ٹاپک ہو جائے کرے گا اس کے آپ کا کیا ہوا کرے گا، ٹیسٹ ہوا کرے گا، اور جو بھی بات آپ کو جو بھی ٹاپک سمجھ میں نہیں آئے گا اسے ہم 1 بار 2 بار 3 بار جتنی بار ہوگا اتنی بار ریوائز کریں گے، کیونکہ ریویژن از دا ماسٹ، ریویژن بہت ضروری ہے، اور ریویژن صحیح طریقے سے ہونا چاہیے، اور unnecessary میسج نہیں کرنا ہے، نہ ہی کوئی بات کرنا ہے۔ PDF اپلوڈ ہو جائے گی۔ اوکے، تو آج کی کلاس آپ کی اتنی ہی تھی، یہ انٹروڈکشن کلاس تھی۔ کل ہم دیکھیں گے باغ و بہار، باغ و بہار کے جو کردار آپ کا میر امن دہلوی کا پہلا ہم نے یہی پڑھا ہے نا، تو ہم پہلے اسی کا ٹیسٹ، یہ کمپلیٹ ہو جائے گا پھر اسی کا ٹیسٹ ہوگا۔ اوکے بیٹا، کل سے میں شارپ 8 o'clock کلاس اسٹارٹ کر دوں گی۔ آج فرسٹ کلاس تھا تو تھوڑا سا وہ سیٹنگ بھی نہیں ہو پا رہا تھا، اس لیے اور 5-10 منٹ آپ کا آگے پیچھے ہو گیا، لیکن انشاءاللہ کل سے شارپ 8 o'clock آپ کا کلاس اسٹارٹ ہو جائے گا۔ اب آپ لوگ لیو کر سکتے ہیں آرام سے، اور جو آج پڑھا ہے اس کو ابھی ہی تھوڑی دیر میں ریوائز کیجئے گا دوبارہ سے۔
آج کا ٹاپک آپ کا داستان سے شروع کرنا تھا، آج کا ایسا کوئی ٹاپک مطلب نہیں تھا، بس یہ تھا آج انٹروڈکشن کلاس تھی، کل سے ہی مان لیجیے گا کہ آپ کا شروع ہوگا۔ میں آپ کو مثنوی یہ سب ایک ایک کر کے ہی پڑھاؤں گی اور اس کے بعد بتاتے جاؤں گی، میں نے آپ سے کہا تھا نا، ون بائی ون کر کے، ٹھیک ہے؟ آپ بھی کنفیوز نہیں ہوں گے اور میں بھی نہیں ہوں گی۔ اللہ حافظ، اب آپ کلاس لیو کر سکتے ہیں۔